अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम वसल्ली अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्बास अली अशरफ उबैदी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माय सियाम। जी नाज़रीन, खूबसूरत ट्रांसमिशन देसी टीवी यूएसए आपके लिए लाया है, जो रोज़ाना की बना पर उलमाए कराम व सनाहानों को सुना जाता है। अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और जितनी भी यहाँ गुफ्तगू होती है अल्लाह ताला हम सब को उन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज इस हमारे खूबसूरत स्टूडियो में जिन मेहमान गिरामी सनाहान मुस्तफ़ा और अज़ीम जो है खतीब पाकिस्तान खतीब नुक्तादान आपने हमें ज्वाइन किया है, सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और अपनी पूरी देसी टीवी यूएसए की जानिब से आप का ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुआ की फ़जीलत, यानी कि कितनी फ़जीलत है दुआ की। इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज दोबारा हमारे स्टूडियो में, पहले भी एक दो दफ़ा हमारे प्रोग्रामात में आ चुके हैं, आज फिर जो है दोस्तों की फरमाइश पर आपको बुलाया गया। बड़ा अच्छा बोलते हैं आप इनको, मुख्तलिफ टीवी चैनलों के ऊपर रमज़ान मुबारक की नशरियात, अफ्तारी हो या सहरी हो, आप इनको देख रहे हैं, आप इनको समाअत कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरी मुराद खतीब पाकिस्तान खतीब नुक्तादान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मुश्ताक शहीन कादरी जलाली खतीब आज़म रावलपिंडी इस्लामाबाद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब आपका एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी शुक्रिया बहुत। और इसी के साथ साथ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ीम सनाहान जनाब आमना नूर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी मैं अपनी जानिब से और अपनी पूरी देसी टीवी यूएसए की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। और मैं आप ही से आमना नूर से ये इल्तमास करता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आप हदिया क़ीदत के फूल निचावर करें। इश्क को हुस्न के अंदाज सिखा लूं तो चलूं, मंजरे काबा निगाहों में बसा लूं तो चलूं, अपने महबूबे हकीकी को मना लूं तो चलूं, अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बना लूं तो चलूं, मंजरे काबा निगाहों में बसा लूं तो चलूं, खींचता है अभी कदमों को तवाफ़े काबा, खींचता है तवाफ़े काबा, प्यास तलवों की अभी और बुझा लूं तो चलूं, मंजरे काबा निगाहों में बसा लूं तो चलूं, कर लूं एक बार जरा फिर से तवाफ़े काबा, कर लूं एक बार जरा फिर से तवाफ़े काबा, रूह को रक्स के अंदाज सिखा लूं तो चलूं, मंजरे काबा निगाहों में बसा लूं तो चलूं, चूम लूं बड़े कर ही
غلاف کعبہ چوم لو بڑھ کر پھر ایک بار غلاف کعبہ تشنگی ہونٹوں کی کچھ اور بجھا لوں تو چلوں منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھی آمنہ نور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچاور کر رہی تھی، کیونکہ آج بڑا خوبصورت ٹاپک جو ہے علامہ صاحب اور میں لے کر آئے ہیں، دعا کی فضیلت، کیونکہ آخری عشرہ جو ہے چل رہا ہے، اسی کے مطابق انشاءاللہ علامہ صاحب گفتگو کریں گے اور بڑی اچھی گفتگو کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سننے میں مزہ آئے گا۔ علامہ صاحب میرا آپ سے پہلا سوال وہ یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں دعا کی فضیلت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة علی سید الانبیاء و خاتم المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں دیسی ٹی وی USA کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عباس بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے یہ مجھے تیسری مرتبہ سعادت نصیب ہوئی ہے اس پروگرام میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رمضان کے اس ببرکت مہینے میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں آمین آمین آمین۔ جس طرح آپ نے سوال کیا دعا کی فضیلت کے حوالے سے، تو قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، میری بارگاہ میں مجھ سے پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب ان سے کہہ دے میں ان کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، جب بھی وہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ خود حکم دیتا ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اور دعا کی فضیلت قرآن مجید کے اندر اتنی ہے کہ کئی قرآن کی ایسی آیات ہیں جس میں تمام دیگر انبیاء کرام کی دعائیں منقول ہیں قرآن کے اندر۔ جس طرح آپ دیکھیں انبیاء کرام سے پہلے اگر آپ دیکھیں جس طرح فرشتے بھی معصوم ہیں اور انبیاء بھی معصوم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے معصوم مخلوق کو بھی یہ حکم دیا قرآن مجید کے اندر کہ وہ بھی دعا کریں۔ مثال کے طور پر عرش اٹھانے والے فرشتوں کی دعا کو مومنین کے حق کے اندر بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ المؤمن کی آیت نمبر 7 تا 8 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس کے ارد گرد اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تسبیح بیان کرتے ہیں وہ کر کے اس کے بعد وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان والوں کے لیے وَيَسْتَغْفِرُونَ، وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ قرآن کی روح سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے دعا اتنا احسن عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں تم آسمان کو بھی اٹھائے رکھو اور اس کے بعد میری کیا نام ہے تسبیح بھی پڑھو، اور میری تسبیح کے ساتھ میری شان حمد بھی بیان کرو، اور اس کے ساتھ تم نے یہ کام کرنا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ تم نے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعا کرنا انبیاء کی بھی سنت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور فرشتوں نوری فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں جو ہر نماز کے اندر ہر نمازی پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور ان اہل ایمان کو بھی بخش دے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا
رہا ہے کہ دعا اپنے لیے بھی کی جائے، اپنے والدین کے لیے بھی کی جائے، اور مومنین کے لیے بھی کی جائے، اور اس میں شرط یہ رکھی گئی ہے کہ کرنے والا بھی ایماندار ہو اور جس کے لیے کی بھی جائے وہ بھی ایماندار، یہ شرط رکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی صورت میں یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت حوا کی دعا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں قرآن میں دعا کا جو مقصد اور فضیلت بیان کی، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی کی جو منقول ہے، صحیح منقول ہے کہ اکثر میرے نبی یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب بخاری کی حدیث یہاں پر میں ٹچ کروں گا کہ جس طرح آپ نے پوچھا دعا کی فضیلت کیا ہے، کہ ایک صحابی تھے تو وہ اکثر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے جو کچھ بھی عطا کرنا ہے وہ مجھے تو اس کا دنیا میں ہی عطا کر دے، اور اس کی جزا جو ہے اگر مجھے نہیں دیتا تو قیامت کے دن مجھے اس کا عذاب دے دے۔ تو اب روایت کے اندر آتا ہے وہ صحابی اس طرح دعا کرتے رہے، تو ایسا ہوا ایک ایسا وقت آیا کہ وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ حدیث کے اندر آتا ہے چوزے جتنی شکل ان کی بن گئی، اتنے کمزور اور لاغر ہو گئے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو میرے نبی نے ان سے پوچھا تم کون سی دعا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس طرح کی دعا پڑھتا ہوں کہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر۔ تو اب یہاں پر بخاری شریف کی حدیث کے مطابق میرے نبی نے فرمایا تو یہ نہیں برداشت کر سکتا، اللہ سے تو وہ طلب کر رہا ہے تیری جو مرضی ہے، بلکہ تو یہ طلب کر کہ میری دنیا بھی بہتر کر آخرت بھی، تو یہ والی دعا پڑھا کر جو میں اکثر پڑھتا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ تو روایت کے اندر آتا ہے بخاری کی حدیث کے اندر، عباس بھائی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا دعا کا فائدہ ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے ان صحابی نے اس کے بعد یہ دعا پڑھنا شروع کر دی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، تو چند ہی عرصے کے بعد حضور نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن سے فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں حضور کو بھی ارشاد فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آیت نمبر 103 سورہ توبہ کی۔ اللہ خود کہہ رہا ہے نبی تو اپنے امتیوں کے لیے دعا کیا کر، تو پتہ یہ چلا اپنے امتیوں کے لیے دعا کرنا کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ رب کہتا ہے یہ تیری دعا کرنا ان صلاتک سکن لہم، تیرے امتیوں کے لیے یہ فائدے کا سبب ہے، جو بے چین ہوں گے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ چین عطا فرمائے گا، جو جہنمی ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ فضیلت ہے قرآن کی روشنی میں دعا کی جو آپ نے سوال کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی۔ علامہ صاحب یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ان کے بارے میں اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے قبل اگر آپ اس برل میں اس کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے ان کے بڑی وعیدیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جو لوگ میری بارگاہ میں دعا نہیں کرتے اور تکبر کرتے ہیں دعا نہ کر کے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، میں انہیں جہنم میں پھینکوں گا۔ اور اسی پر قرآن مجید کے اندر مثال کے طور پر سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 107 108، اس میں بڑی تفصیل موجود ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کچھ جہنمیوں کو جہنم کے اندر رکھے گا، تو جہنم کے اندر سے جہنمیوں کو جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہم بے شک ہم ظالم ہیں لیکن ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم سے نکال دے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کہیں گے کہ ہم نے بڑا ظلم کیا، کہ ہم بڑے ظالم ہیں، تو اب ہمیں تو جہنم سے نکال، اللہ فرمائے گا قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، آیت نمبر 108 سورہ المؤمنون کی۔ اللہ کہے گا وہ میرے ساتھ جہنمیوں بات نہ کرنا، میں تم سے بات کرنا گوارا ہی نہیں کرتا، تم تو وہ بدبخت انسان ہو کہ تمہارا کرتوت یہ تھا، تمہارے اعمال دنیا میں اتنے برے تھے۔ یا اللہ وہ کیا اعمال تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کا عمل ایک برا تھا جس کی وجہ سے اللہ ان جہنمیوں سے بات ہی نہیں کرے گا، کلام ہی نہیں کرے گا۔ وہ کتنے برے لوگ اور بدبخت لوگ ہوں گے جن سے اللہ قیامت کے دن بات ہی نہیں کرنا گوارا کر رہا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا تم نے ایک برا کام کیا، کہ تم نے یہ کام کیا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ بے شک دنیا میں تم یہ کرتوت کرتے تھے کہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، وہ میری بارگاہ میں دعا کرتی تھی اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے،
ہم تجھ پر ایمان لائے، ربنا ربنا آمنا فاغفر لنا، ہمیں تو بخش دے، اور ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو بڑا رحم فرمانے والا، بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو وہ بخشش کی دعا اپنے لیے بھی کرتے تھے، لوگوں کے لیے بھی کرتے تھے۔ اور تم کیا کرتے تھے؟ تم ان نیک لوگوں کی دعا پر ان کے بارے میں کیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُ تَضْحَكُونَ، پھر تم نے ان کا مذاق بنا لیا۔ وہ دعا کر رہے تھے میری بارگاہ میں اپنی بخشش کی، اور اپنے لوگوں کے، اپنے اہل ایمان لوگوں کی بخشش کروا رہے تھے میری بارگاہ میں، وہ دعا کر رہے تھے، تم نے ان کا مذاق بنایا، اور مذاق بنا کے تم نے کیا کیا؟ حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ تم میرا ذکر بھی بھول گئے، مجھے بھی بھول گئے ان کا مذاق بناتے ہوئے، اور حَتَّىٰ وَكُنْتُم مِّنْهُ تَضْحَكُونَ، اور تم نے کیا کیا؟ ان کی ہنسی اڑا دی، ان کا مذاق بنا کے تم ان کا مسخر اڑاتے رہے، ہنسی کرتے رہے اور ہنستے رہے ان کو دیکھ کے۔ تو اس عمل کی وجہ سے کیا ہوا؟ انی جزیتہم اليوم بما صبروا وانہم هم الفائزون، کہ بے شک آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے ان کے ساتھ یہ برا سلوک کہ تم انہیں تانا دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہ دعا کرتے تھے میری بارگاہ میں، اس کی وجہ سے انہیں میں نے یہ جزا دی ہے کہ اب قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں یہ مقام عطا فرما رہا ہے کہ تمہارے اس کی وجہ سے انہیں یہ بدلہ عطا فرما رہا ہے کہ اس بدلے کی وجہ سے ان تمہاری باتوں پر انہوں نے جو صبر کیا، ان صبر پر میں نے یہ بدلہ انہیں دیا کہ آج یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو پتہ یہ والا دعا کرنے والے جنتی اور دعا نہ کرنے والے جہنمی، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے۔ تو یہ وعید بتائی گئی ہے، جو لوگ دعا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پکے خود بھی جہنمی ہیں اور جنتیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور جنتی وہ گروہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اب اس حوالے سے آپ ایک اور میرے خیال میں اگر اسی کے ساتھ ریلیٹڈ دعا کا نبی کے سے تعلق ہو رہا، اب اس پر میں یہ تفصیل یہ عرض کروں گا کہ جس طرح دیکھیں آپ قرآن مجید کے اندر اس سے قبل میں دعا کا نبی کے ساتھ جو تعلق آپ نے بیان فرمایا، وہ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ، یہ ایسے حضور کے صحابی ہیں 7773 حدیثوں کے راوی، اتنی زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ اور دیکھیں عباس بھائی، یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کتنا فہم عطا فرمایا کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ جنہوں نے حضور کی حدیثیں حفظ کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اور ابو ہریرہ بلی کے باپ کو کہتے ہیں، اس کا معنی یہ بنتا ہے بلی، یہ بلیوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، تو اس لیے ان کو بلی کا باپ ابو ہریرہ کہا جاتا ہے، یہ ان کا نام لقب پڑ گیا۔ تو اب یہ ابو ہریرہ کے اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث بڑے مزے کی ہے، حضور کی حدیث ہے کہ حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر 7474 ہے، اور بخاری کے دوسرے مقام پر 6304 6305، اور اسی طرح مسلم کے اندر تقریباً 6 مقام پر، یعنی کہ 1487 488 490 491 492 493 6 مقام پر سیاستہ کے اندر متفقن علیہ حدیث، یہ حدیث موجود ہے۔ اب حدیث سنیے، اتنے بہترین حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے اس امت کے ساتھ کتنا پیار کیا اور کتنی محبت کی، کہ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ دعوت مستجابہ انی اختبات دعوتی لامتی یوم القیامہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر ایک دعا کا خاص کوٹا عطا فرماتا ہے۔ تو سارے نبیوں کو دعا کا ایک خاص کوٹا، جس طرح دنیا میں یہ معمول ہوتا ہے کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو یا ایم این اے ایم پی او کو ایک اختیار دیتا ہے کہ تمہارا یہ کوٹا ہے، تم نے یہ اختیارات وہاں پہ صرف کرنے، تو سارے نبیوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کوٹا دیا تھا دعا کا کہ تم نے خاص مقام پر یہ تمہیں خاص دعا کا کوٹا دیتے ہیں، یہ تم نے وہاں پہ اپلائی کرنی ہے دعا۔ تو سارے نبیوں نے کیا کیا؟ وہ ساری دعائیں خرچ کر دی۔ حضور نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو دعائے مستجاب کا ایک کوٹا اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ انی اختبات دعوتی، ہر نبی نے دعا کو استعمال کر دیا، ضائع کر دیا، استعمال کر دیا۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ، ہاں میں نے جو مجھے دعا ہے اللہ رب العزت نے دعا کا کوٹا دیا، اس دعا کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ کب استعمال کریں گے اس دعا کو؟ باقی سارے نبیوں نے اس دعا کو استعمال کر دیا، اور آپ نے بچا کے کیوں رکھا؟ تو حضور نے فرمایا اے میرے امتی، یہ بھی میں نے تیرے لیے بچا کے رکھی، اور یہ قیامت کے دن کب میں استعمال کروں گا؟ فرمایا قیامت کے دن جب اللہ رب العزت مجھے شفاعت کا اذن دے گا، تو اس شفاعت کے اذن کے طور پر شفاعت لامتی یوم القیامہ،
قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ مولا ایک دعا جو میں نے بچا کے رکھی ہوئی تھی، اب میں تیری بارگاہ میں وہ دعا پیش کرتا ہوں، اس دعا کے وسیلے سے میری فلاں امتی کی بخشش فرما، اس کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا۔ اب یہاں پر اس سے قبل میں یہ بتاتا ہوں کہ جس طرح دیگر انبیاء کا دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو جو کوٹا دیا تھا وہ کس طرح انہوں نے استعمال کیا، جس طرح میں نے یہ حدیث پڑھی کس طرح استعمال کیا، کب انہوں نے اپنی دعا کا استعمال کیا۔ تو اب دیکھیں سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 26 میں نوح علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے دعا۔ اب موازنہ یہ کرنا ہے کہ باقی نبیوں نے اپنی امت کے لیے جو دعا کی ان دعا کا کہاں پر انہوں نے استعمال کیا اور میرے نبی نے کہاں پر استعمال کی، یہ آپ سن چکے، اور کہاں پر استعمال کرنا ہے میرے نبی نے اس دعا خاص جو کوٹا تھا۔ اب نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب اختیار دیا کہ تم نے خاص دعا استعمال کرنی ہے، انہوں نے کہاں پر اپلائی کی اور دعا کو استعمال کیا۔ قرآن کے اندر سورہ نوح کی آیت نمبر 26 میں نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے اللہ یہ میری جو قوم ہے یہ اتنی بدبخت ہے، اب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ایک کافر بھی میری امت میں جو رہتا ہے اس کو نیست و نابود کر دے، سارے کافروں کو مار دے۔ یعنی کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، اور روایت کے اندر آتا ہے 8 سے 10 بندے مسلمان ہوئے، ان کے صحابی بنے، یعنی کہ 10 سے مسی نہیں ان کی امت ہو رہی تھی، گناہگار امت تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا، تو انہوں نے وہاں پر اپنی دعا کا استعمال کیا کہ یا اللہ ان کو نیست و نابود تباہ و برباد کر دے۔ تو انہوں نے اپنی دعا کو استعمال کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کب دعا استعمال کی؟ آیت نمبر 36 ابراہیم کی، تو اس میں انہوں نے دعا کی ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا ان میرے امتیوں کو بتوں نے گمراہ کر دیا، کثیر لوگ گمراہ ہو چکے، اب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے میری اتباع کی، جو نیک ہیں، فَإِنَّهُ مِنِّي وہ میرے ہیں، وَمَنْ عَصَانِي اور جو گناہگار ہیں، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تیری مرضی، جو نیک ہیں وہ میرے ہیں اور برے جو تیرے ہیں، تیری مرضی انہیں عذاب دے یا نہ دے۔ اب حدیث کے اندر لفظ موجود ہے کہ برو کو اللہ کے حوالے کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے برو کے لیے یہ دعا کر دی ان کو تباہ و برباد کر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، انہوں نے بھی اسی طرح اس دعا کو اپلائی کیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک غفور رحیم۔ اب حدیث کے اندر اگلے حدیث میں لفظ پڑھوں گا، لیکن اب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ مولا ذوالجلال تو میرے امتیوں کا عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں، عذاب دے تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخشتا ہے تب بھی تیرے بندے ہیں۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ تو رحم کرنے والا ہے، عزیز ہے، پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نیک امتیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ میرے سینے کے ساتھ لگے وہ میرے ہیں، بلکہ کہا نیک بھی تیرے، برے بھی تیرے، تو بخشے یا نہ بخشے تیری مرضی۔ لیکن میرے نبی کی امت کے ساتھ پیار، کتنا پیار کہ حضور نے کہا قیامت کے دن شفاعت لی امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، اور شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جامع ترمذی کی جلد 1 صفحہ نمبر 170 پر حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن بھی ہوگا تو میں کیا کروں گا، جب یہ ساری آیتیں پڑھیں گی حضور فرمایا کہ میں قیامت کے دن گناہگار لوگوں کی بخشش کروں گا، جتنے بھی گناہگار میری امت میں ہوں گے میں ان کی بخشش کروں گا۔ اب یہاں پر یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حضور کی بات جو ہے نا وہ ٹالے گا نہیں، بلکہ یہاں پر حدیث کے لفظ موجود ہیں کہ حضور نے جب یہ ساری آیتیں پڑھی جو انبیاء کرام کی دعائیں تھی ٹوٹلی جب پڑھی تو حضور علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا کہ اس نبی نے بھی اپنی امت کے لیے یہ دعا کی، اس نبی نے بھی یہ کی، تو خود رونا شروع کر دیا۔ جو ہی میرے نبی نے رونا شروع کر دیا اتنے میں اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل کو فرمایا خطہ یا اے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت
آپ کی امتی کے حق میں قبول و منظور فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر حضور کو تسلی دی کہ ہم آپ کو کبھی بھی اس معاملے میں ناراض نہیں کریں گے۔ باقی نبیوں نے اپنی امت کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ان کا معاملہ ہے، آپ قیامت کے دن آپ کے وجہ سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کے امتیوں کے ساتھ ہم بڑا اچھا سلوک کریں گے۔ تو یہ تھا تعلق دعا کا انبیاء کے ساتھ، اور بالخصوص امام الانبیاء کا امت کے ساتھ تعلق کے حضور نے اس مقام پر بھی اپنی امت کے ساتھ پیار کا رشتہ نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، یہ تھے مفتی محمد مشتاق شاہین قادری جلالی، سنی تاریخ علماء بورڈ اسلام آباد۔ آپ نے دعا کی فضیلت کے اوپر بڑی خوبصورت روشنی ڈالی اور بڑی اچھی اچھی باتیں کی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ گفتگو کرتے رہیں، ہم لوگ سنتے رہیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عباس علی اشرف کو دیجیے اجازت۔ آخر میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی USA کی جانب سے علامہ مفتی محمد مشتاق شاہین قادری جلالی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جاتے جاتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنہا آمنہ نور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے میں التماس کروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ ناز شریف کی سعادت حاصل کریں۔ زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، مگر ری کمانے خرد ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ علی کی صورت بھی ہے کرامت، علی کی سیرت بھی ہے کرامت، علی کی صورت بھی ہے کرامت، علی کی سیرت بھی ہے کرامت، کیونکہ علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں، علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں۔ ولادت ان کی خدا کے گھر میں، شہادت ان کی خدا کے گھر میں، ولادت ان کی خدا کے گھر میں، شہادت ان کی خدا کے گھر میں، جو اس حقیقت سے منحرف ہیں وہ مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو اس حقیقت سے منحرف ہیں وہ مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسیح کی ماں حرم سے باہر، علی کی مادر حرم کے اندر، مسیح کی ماں حرم سے باہر، علی کی مادر حرم کے اندر، فرشتے اظہار تہنیت سے صفے بنائے کھڑے ہوئے ہیں، فرشتے اظہار تہنیت سے صفے بنائے کھڑے ہوئے ہیں۔
دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن. یہ بات ہے سامنے کی لیکن عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ بات ہے سامنے کی لیکن عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. اگر میسر ہو چشم بینا تو آسمانوں کی سمت دیکھو. اگر میسر ہو چشم بینا تو آسمانوں کی طرف دیکھو. جہاں جہاں ان کا نقش پا ہے وہیں ستارے جڑے ہوئے ہیں. جہاں جہاں ان کا نقش پا ہے وہاں ستارے جڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے. وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. مگر ری کمانے خرد ہیں جو اپنی ضد پر